बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पारा नंबर 9 के बारे में है। पारा नंबर 9 का खुलासा मैं आपके सामने बयान करूंगी। 8वें पारे के आखिर में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हुआ था और इस किस्से का बकिया हिस्सा 9वें पारे के आगाज़ में बयान किया जा रहा है, जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की बुराइयों और फितना फसाद पर रोक टोक की तो उनके मुतकब्बिर सरदारों ने धमकी दी कि ए शुएब, हम तुम्हें और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं उनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या फिर दूसरी सूरत यह है कि तुम भी हमारे दीन में आ जाओ। आपने जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, बाकी जो कुछ करना है कर लो, हम अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा रखते हैं। इन मुख्तलिफ अंबियाए कराम के किस्से बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि झुटलाने वाली कौमों के बारे में हमारी सुन्नत और हमारा दस्तूर ये रहा है कि हम उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, तंगी और तकलीफ में भी मुब्तला करते हैं कि शायद वो हमारी तरफ रजू करें, लेकिन जब वो नरमी या सख्ती किसी भी तरीके से नहीं समझते तो हम उन्हें अचानक अपने अजाब की गिरफ्त में ले लेते हैं और उन्हें खबर ही नहीं होती। फिर इन किस्सों के आखिर में गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौम के इनकार और इस्तकबार पर जो हजीनो मलूल ना होने की तसल्ली देते हुए फरमाया गया है कि ये बस्तियां हैं जिनके कुछ अहवाल हम आपको सुनाते हैं। उनके पास उनके रसूल वाज़े निशानियां लेकर आए, फिर ऐसा ना हुआ कि उस बात पर ईमान ले आते जिसे वो पहले झुटला चुके थे, और इसी तरह अल्लाह ताला काफिरों के दिलों में मुहर लगा देता है। वो 6 अंबिया जिनके किस्से सूरत आराफ में बयान किए गए हैं, उनमें से तफसील के साथ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ है, इसीलिए उनको कौम की जहालत अक़वाम आलम की जहालत से बढ़कर थी, और आपकी मुखातिब कौम में ऐसा फर्द भी था जो खुदाई का दावादार था। आपको जो मुअज़्ज़ात अता किए गए वो भी साबका अंबिया के मुअज़्ज़ात के मुकाबले में ज़्यादा वाज़े थे। ख़ास तौर पर असा और यद बैज़वा, ये 2 ऐसे मौज़े थे जिनका इनकार करने के लिए दिल के अंधों को भी खासे तासुब और ज़िद्दो अनाद से काम लेना पड़ा होगा। फ़िरौन और उसकी कौम यानी किब्तियों ने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर जो उनके जो जफा के नए नए तरीके वो आजमाते थे। बनी इसराइल इस ज़माने में मिस्र आए थे जब उनके शहर और गांव शदीद कहत की लपेट में आ गए थे। फिर वो हज़रत यूसुफ के ज़ेरे साया यहीं आबाद हो गए और उनकी नस्ल में रोज़ बरोज़ इजाफा होता गया, यहाँ तक कि उनका शुमार मिस्र की दूसरी बड़ी कौम में होने लगा। फिर मुख्तलिफ फ़िरौनों ने अपने अपने दौर में उन्हें जुल्मों सितम का निशाना बनाना शुरू किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को बदतरीन गुलामी से रिहाई दिलाकर उनको अपने वतन यानी अर्ज़ मुक़द्दस में ले जाना चाहते थे। इसलिए आपने फ़िरौन से मुतालबा किया कि बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। ये जो है हमने पारा नंबर 7 में ये पढ़ा था। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने ये दावा किया कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल बनकर आया हूँ, तो फ़िरौन ने मजाक के तौर पर कहा, अच्छा अगर वाकई तुम अपने दावे में सच्चे हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। आपने अपनी लाठी ज़मीन पर डाल दी, जो देखते ही देखते एक खौफनाक अस्थे की शक्ल इख्तियार कर गई। फिर आपने अपना हाथ बाहर निकाला, उससे ऐसा नूर निकला जिससे अर्ज़ व समा के दरमियान रोशनी हो गई। बाज़ तफसीरों में मसलन इब्ने कसीर में हज़रत इब्ने अब्बास के हवाले से लिखा है कि जब फ़िरौन ने लाठी को सांप बनते हुए देखा तो डर के मारे तख्त से छलांग लगा दी और भाग खड़ा हुआ। फिर उसे ये डर लाहिक हो गया कि कहीं लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न ले आए, इसलिए उसने अपने मुशीरान खास से कहा कि ये एक जादूगर है जो तुम्हारे इस मुल्क पर कब्जा जमाना चाहता है, लिहाजा तुम मुझे मशवरा दो कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में बड़े बड़े माहिर जादूगर हैं, इन सबको जमा कर लिया जाए ताकि वो एक मजमा आम के सामने मूसा को शिकस्त दे दें। चुनाचे यही किया गया। एक मखसूस मैदान में मुअय्यन दिन में मिस्र के हज़ारों लोग जमा हो गए। साहिरों के जादू के जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना मौज़ा दिखाया तो साहिरान मिस्र बेख्तियार सजदे में गिर गए और उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। इनके कबूल ईमान ने फ़िरौन को सीखपा कर दिया, यानी उसका सारे का सारा जो एक प्लान था वो ख़राब हो गया। वो गालम गलोच और धमकियों पे उतर आया, लेकिन उन 9 मुसलमानों के दिल की गहराई में ईमान की जड़ चंद लम्हों में ही इस कदर पैवस्त हो गई थी कि फ़िरौन की धमकियां उनके पाए इस्तकामत में लग़ज़िश पैदा ना कर सकी।
فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل تکبر، سرکشی، انکار، ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگرے مختلف عذابوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں، ٹڈیوں کے جو تھے وہ دل کے دل آئے جو درختوں کے پتے تک چٹ کر گئے، اس قدر چچڑیاں پیدا ہو گئیں کہ انہوں نے جمع شدہ غلے کو ناقابل استعمال کر دیا، مینڈکوں کی کثرت ہو گئی، بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ لگاتا، استغفر اللہ، ان کی نہروں، کنووں اور مٹکوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ جب کوئی عذاب آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آہوزاری اور عہد و قرار کرتے کہ اگر اللہ نے اس عذاب سے نجات دے دی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جیسے ہی عذاب ٹل جاتا تو وہی کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے ہوتے تھے۔ اور یہ انسان کی ایک فطرت بھی ہے کہ جب وہ کسی مشکل میں پھنسا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس مشکل سے نکال دے، پھر میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن جب اس مشکل سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے عذاب سے نجات دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے، آزادی نصیب ہوئی تو دستور زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوہ طور پر بلایا، وہاں آپ نے 40 روزے رکھے، پھر آپ کو باری تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا اور دستور زندگی کے طور پر آپ کو تورات بھی عطا کی گئی۔ یہ تو ہمارے نبی کی شان ہے کہ ہمارے نبی کے پاس وحی آتی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ خود کوہ طور پر جاتے تھے اور آپ کو جو ہے وہ تورات عطا کی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سامری کے بہلانے پھسلانے پر اسرائیلیوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو ان کی اس مشرکانہ حرکت سے بے پناہ دکھ ہوا۔ اسرائیلی عجیب قوم تھے، قدم قدم پر پھسل جاتے، وعدے کرتے، بھلا دیتے، احکام الہی کا مذاق اڑاتے، ان میں تعویل اور تحریف تک سے باز نہیں آتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ بیت المقدس میں سر جھکا کر داخل ہونا، مگر وہ سر اٹھا کر اور گھستے ہوئے داخل ہوئے۔ انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہ کرو، مگر وہ ہیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ ان کے سروں پر کوہ طور اٹھا کر تورات پر عمل کا وعدہ لیا گیا، مگر وہ اپنے وعدے کو نبھانے میں ناکام رہے۔ یہ تمام واقعات سورۃ اعراف میں تفصیل سے مذکور ہیں کہ جب بنی اسرائیل سے وعدہ لینے کا ذکر ہو تو اس کی مناسبت سے 92ویں رکوع میں بتایا گیا کہ عالم ارواح میں تمام انسانوں سے بھی اللہ کے حکموں کی تعمیل کا وعدہ لیا گیا تھا، مگر اکثر انسانوں نے اس عہد کو فراموش کر دیا۔ اس کے بعد سورت کے اختتام تک جو اہم مضامین مذکور ہیں وہ درج ذیل ہیں کہ پہلے نمبر پہ تو بلعم بن باورہ کا قصہ ہے جسے علم و شرف عطا کیا گیا تھا، لیکن بدبخت نے اپنے علم کو دنیا کے چند سنگریزوں کے عوض فروخت کر دیا۔ اور اس قصے سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ عمل اور اعلی اخلاق کے بغیر خالی علم اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں۔ اس لیے جو ہے وہ عرب کا ایک شاعر بھی یہ کہتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تقوی کے بغیر علم میں کوئی شرف کمال ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ابلیس سب سے زیادہ معزز ہوتا۔ کفار چپاؤں کی طرح ہیں کیونکہ وہ اپنے دل، دماغ، آنکھوں اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ اور جو لوگ عقل اور دماغ کو دین کے لیے استعمال کرتے وہ دیوانے ہیں۔ جو آیات الہیہ نہیں سنتے وہ اندھے ہیں، اور جو انہیں نظر بصیرت سے نہیں دیکھتے وہ بھی اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کفار کو اس دنیا میں مہلت دیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیتا ہے۔ مہلت کے وقفے کی وجہ سے بسا اوقات انسان دھوکا کھا جاتا ہے اور گناہوں پر مزید جری ہو جاتا ہے۔ قیامت کا معین علم کسی کو بھی نہیں ہے، اور ہم بھی تو بنی اسرائیل کی طرح ہی ہیں کہ جب بھی کوئی بھی وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، جب بھی کوئی ہم پہ جس چیز سے ہمیں منع کیا جاتا ہے ہم زیادہ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کریمانہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ عفو اختیار کریں، نیک کام کرنے کا حکم دیں، جاہلوں سے کنارہ کر لیں۔ اس مختصر آیت میں
وہ اعلی اخلاق آ گئے ہیں جنہیں اختیار کرنے کی اسلام دعوت دیتا ہے۔ ان برے اخلاق سے بچنے کی تلقین بھی آ گئی ہے جن سے بچنا ایک نیک انسان کے لیے ضروری ہے۔ سورۃ اعراف کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوئی تھی اور اس کا اختتام بھی قرآن کی تعظیم اور ادب احترام کے بیان پر ہوا ہے۔ فرمایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور جب کوئی شخص قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے توجہ سے سنتا ہے اور اس کی آیت میں غور و تدبر کرتا ہے تو اس کا دل متاثر ہوتا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، یہیں پر ہی سورۃ الاعراف کا اختتام ہوتا ہے اور اس کے بعد سورۃ الانفال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انفال یہ مدنی ہے اور اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں شرعی احکام کے بیان کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع اس میں بہت نمایاں ہے، اور یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، جو کہ تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد اور ابتدا تھا۔ اس غزوے میں اللہ کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا۔ ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ اس صورت کی ابتدا مال غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوئی ہے، کیونکہ اس کی تقسیم کے بارے میں مسلمانوں میں باہم اختلاف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سچے مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی اللہ کی خشیت، تلاوت قرآن سے ایمان کی زیادتی، رحمان پر توکل اور نماز کی حفاظت، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان۔ اگلی آیات میں غزوہ بدر کی تفصیل ہے۔ سورہ انفال کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنو کے محبت آمیز الفاظ سے خطاب فرما کر انہیں ایسے اصول بتائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ پہلا خطاب آیت نمبر 15 میں ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو۔ دوسرا خطاب آیت نمبر 20 میں ہے، جس میں ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اس سے سن کر اعراض نہ کرو۔ تیسرا خطاب آیت نمبر 23 میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ چوتھا خطاب آیت نمبر 27 میں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ پانچواں خطاب آیت نمبر 29 میں ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ چھٹا خطاب آیت نمبر 46 میں ہے اور یہ آیت 10ویں پارے میں ہے، اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا ہو کر، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آ کر مسلمان یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔ ایسی جماعت کبھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، جو اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت کرنے والی ہو، جو ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور عزت اور سعادت کا راز پوشیدہ ہو، جو نہ دین میں خیانت کرتی ہو نہ دنیاوی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہو، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خوف خدا اور تقوی کی صفت سے متصف ہو۔ آخری بات یہ ہے کہ وہ گولہ و بارود کی بارش میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے، اس کا کلمہ ایک ہو، اس کی صفوں میں کامل اتحاد ہو، وہ نفسانی اور گروہی تنازعات اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو۔ ذرا غور کیجئے کہ جس جماعت میں صفات پائی جائیں وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتی، یقیناً وہ فتح ہی سے ہمکنار ہوگی، اگرچہ اس کا مقابلہ پہاڑوں سے ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تو اپنی زندگی کے اندر بھی ہم نے ان چیزوں کو لے کر آنا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہی کامیابی کا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
یہ پارہ نمبر 9 کا خلاصہ جو ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم پارہ نمبر 10 کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں گی. سورۃ انفال ہی ہے پارہ نمبر 10 میں بھی. اس کے بارے میں جو باقی مضامین ہیں اس پر ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین.